अस्सलाम वालेकुम। एक बुलेट्स का सैंपल कल मैंने पोस्ट किया था ग्रुप के ऊपर, और मैंने लोगों से पूछा, आप लोगों से, कि इनमें से कौन सा बेहतर है स्ट्रक्चर, कौन से बेहतर हैं बुलेट्स। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने घंटों लगा दिए इन सेशंस के ऊपर, जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि जी इफ़ेक्टिवली टाइटल, बुलेट्स, डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखी जाती हैं, या रेलेवेंसी कैसे प्रूव की जाती है, या किस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए बुलेट्स को, या डिस्क्रिप्शंस को, या टाइटल्स को। अनफॉर्चुनेटली 21-2200 बंदों में से सिवाय 2-3 बंदों के किसी को, या तो किसी ने देखी नहीं वो सेशंस, या अगर देखे तो उनसे कोई टके का फ़ायदा नहीं उठाया, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा चीज़ें, ऑन द फेस ऑफ इट आपको पता चल रहा है कि जी बेसिकली जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, या हम जो डिस्कस करते रहे हैं या कर रहे हैं, ये देखने में पता लगता है कि ये सब उसके एंटी है जो दूसरी ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे, अब मैंने कमेंट में लिखा था इसी पोस्ट के ऊपर, ये खुली हुई है पोस्ट आपके सामने स्क्रीन पे, कि जी कभी भी जो है ना, वो कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स या फुल स्टॉप्स एंड करने के लिए बुलेट को नहीं लगाए जाते। लेकिन किसी ने उसको एट द फेस ऑफ इट, इसके, वो किसी ने उसको देखना भी और उसको समझना हो, या उसको अपने दिमाग को इस्तेमाल करना गवारा नहीं किया। और बस वो, क्योंकि हम उस कल्चर का पार्ट हैं कि हम कहते हैं कि जी जो वो जो गोरे जनरली लिखते हैं, या क्या कहते हैं उसके अंदर, ब्लॉग्स में या ग्रुप्स के अंदर जो डिस्कशंस होती हैं, जो जहाँ पे मोस्टली जो है ना वो न्यूबीज़ बैठे हुए होते हैं, जो या तो हंट कर रहे होते हैं क्लाइंट को, या वो दे आर सीकिंग हेल्प। वो जो प्रोफेशनल कॉपी राइटर्स हैं वो बहुत कम होते हैं, और बहुत ही लिमिटेड होता है उनका नॉलेज जो वो वहाँ पे शेयर करते हैं। तो क्योंकि हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे हमें नज़र ही यही आता है सिर्फ, कि जी बस ये वो जो होते हैं ना, वो जो जिन्होंने क्या कहते हैं, टेस्ट नहीं की होती चीज़ें, लिस्ट के ऊपर चीज़ें डाल के प्रैक्टिकली गुजरे नहीं होते, जो सिनेरियोज में से डाटा स्टडी नहीं किया होता जिन लोगों ने, वो ये बातें करते हैं जो हम यहाँ कल जो है ना, बातें हमारी इस पोस्ट के कमेंट्स में हो रही थी। उससे मुझे पता चलता कि कितनी शदीद ज़रूरत है हमें अपना माइंड अप्लाई करने की, और हमें हैंड्स ऑन की, और साथ में डाटा से रिजल्ट्स को ड्राइव करके उसके मुताबिक बिजनेस डिसीजंस लेने की। वालेकुम सलाम अतर। सबसे पहली चीज़ तो मैंने बता दी आपको ऑलरेडी, कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वो क्या कहना चाहिए उसको, फॉरबिडन है। जैसे कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं या फुल स्टॉप्स होते हैं, ये तो बड़ी बेसिक चीज़ है, ये तो ऑन द फेस ऑफ इट है। इसके अलावा अगर आप इन दोनों को अगर पढ़ें, इन दोनों बुलेट्स को जो इस वक्त खुली हुई हैं, तो इनमें एक और जो बड़ा ऑब्वियस डिफरेंस है ना, जो बहुत ही ऑब्वियस है, वो ये है कि कोई भी सेंटेंस जो है ना, जहाँ भी लिखा गया है, वो यूनिफाइड मैसेज दे रहा है एक ऊपर से नीचे तक, और वो शॉर्टली स्ट्रक्चर्ड है, 8-10, क्योंकि जो रीडर होता है उसका अटेंशन स्पैन कम होता है,
تو 8 10 12 الفاظ میں میکسیمم 15 الفاظ کے اندر ورڈز کے اندر سینٹینس کمپلیٹ کیا گیا. اور ساتھ میں بینیفٹ آف دا بینیفٹ جو ہے وہ کیا بلٹ کے سٹارٹ میں ڈلیور کر دیا گیا ہے کہ اگر سکین کر رہا ہو بندہ, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف کیپس میں لکھیں تو وہ ڈلیور ہو, سکینیبل ہو. اب مثال کے طور پہ اگر ہم یہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ پہلے والا جو اس میں بلٹس ہیں, اس میں چوتھی بلٹ دیکھتے ہیں. سپر ایزی ٹو ریپ دا وی ونز ان بٹ ہارڈ ٹو آؤٹ گرو ان سائز. اس میں میسج یہ ہے کہ ایک تو ایزیلی ریپ ہو جاتا ہے, پوری طرح کڈل کر لیتا ہے, اور سائز اس کا اتنا مناسب ہے کہ بچے بڑھ بھی رہے ہوں, جو کہ بچے بڑھتے ہیں انفینٹس نیولی بورن, تو بھی یہ سائز ختم نہیں ہوتا, یعنی کہ یہ زیادہ دیر تک چلے گا. وہ پیرنٹس کو ہوتا ہے نا, میں بھی پیرنٹ ہوں, جب بچوں کو ہم پیدا ہوئے وہ جو کپڑے ایک مہینہ پہلے آتے تھے وہ دوسرے مہینے نہیں آتے انفینٹس کو. تو یہ سارے پیرنٹس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. اب وہ پیسے لگا رہے ہیں, انہیں ویلیو فار منی چاہیے. آپ نے میسج ڈلیور کر دیا, آپ نے بینیفٹ آف دا بینیفٹ ڈلیور کر دیا. یہاں پہ یہ بینیفٹ آف دا بینیفٹ ڈلیور کرنے کا بہترین طریقہ ہی ہے کہ جی آپ کو پیسہ نہیں لگانا پڑے گا دوبارہ سوکھا جلدی, کیونکہ ایک تو یہ اپنا کام پورے طریقے سے کرتے ہیں, اور دوسرا ان کا سائز بڑا مناسب ہے. یہ ہے میسج, بینیفٹ آف دا بینیفٹ. یہ پہلے 10 الفاظ میں اگر آپ اس کو کور کرتے ہیں, 10 الفاظ میں آپ نے ڈلیور کر دیا ہے. یہ ٹھیک ہے, سپر ایزی اینڈ. اچھا, اب اسی طرح نا ہر جگہ پہ ہو رہا ہے سوائے پہلی بلٹ کے. پہلی بلٹ جو ہوتی ہے نا, اس کو مین بلٹ کہا جاتا ہے. مین بلٹ, پہلی بات تو اپنے ذہن میں یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس بلٹ کو نا A9 کے لیے لکھا جاتا ہے پیورلی. یہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں. یہ جو بلٹ ہے نا, یہ A9 بلٹ کہلاتی ہے, مین بلٹ. یہ وہ بلٹ ہے جو ہر صورت میں سیو ہوتی ہے اور انڈیکس ہوتی ہے, باقی بھلے ہو نہ ہو, اور A9 اس کو سٹور رکھتا ہے اور آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اس کے اندر سے ایکسٹرا انفارمیشن پروڈکٹ کے بارے میں. اگر اس بلٹ کے اندر آپ کوئی ریمیننگ انفارمیشن ہے, یہ اسپیسیفک پروڈکٹ اسپیسیفک انفارمیشن ہے, اس کی میک مٹیریل یا فنکشنالٹی کے اوپر یا اس کے پیک سائز کے اوپر, جو آپ ٹائٹل میں پوری طرح سمو نہیں سکے, وہ یہاں ڈلنی ہوتی ہے پہلی بلٹ کے اندر, کیونکہ اس نے آپ کے پی پی سی کو آسمان پہ لے جانا ہے. ایک کاز اس نے بہترین کر دینی ہے, کیونکہ آپ نے کانٹیکچولی ایگزیکٹلی A9 کو اسپیسیفکلی بتا دیا کہ آپ کا پروڈکٹ ہے کیا, ٹائٹل اور بلٹ کی اس فرسٹ بلٹ کے ساتھ ایگزیکٹلی ہر چیز جو اس کی فنکشنالٹی ہے. جہاں پہ جو لوگ اب اس کو کوئی سافٹ سرچ کرے, الٹرا سافٹ سرچ کرے, تھک سرچ کرے, ایکسٹرا تھک سرچ کرے, سپر ایبزاربنٹ کرے یا ایبزاربنٹ کرے, ٹیرینیٹ کرے یا 100% کاٹن کرے یا ٹیرینیٹ 100% کاٹن کرے, فنکشنل لکھے یا کی ورڈ بیبی ہوڈڈ ٹاول سے سرچ کرے یا پیک سائز سے سرچ کرے, اور ساتھ میں آپ نے ایک چھوٹے سے 6-7 الفاظ میں ایک اویئرنیس دے دی اپنے کسٹمر کو بھی کہ جی دس از این ایبسولوٹ مسٹ اف یو آر گوئنگ ٹو بی اے نیو مدر. ایک نئے جو ماں باپ ہوتے ہیں نا, ان کو نا پتہ نہیں ہوتا, ہمیں بھی نہیں پتہ تھا جب پہلا بچہ میرا پیدا ہوا, تو ہمیں بھی پتہ تھا کہ یار کون سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, کیونکہ ہم نے کوئی پہلے بچے تھوڑی نا ساری زندگی پالے, ہماری ماؤں نے پالے, ہمارے باپ نے پالے, تو انہیں تو پتہ ہوتا ہے ان چیزوں, ماؤں کو پتہ ہوتا آبویسلی. تو نئی مدرز کو نا نہیں پتہ ہوتا چیزیں, اسپیشلی ان کو بتانا پڑتا ہے کسی بڑے کو کہ جی یہ چیزیں نا تو بہت ضروری ہیں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. تو یہ ان میں سے ہم نے یہ بھی میسج پاس کر دیا اسی بلٹ کے اندر کہ جی اٹس این ایبسولوٹ مسٹ ہیو آئٹم آن اے نیو مومز لسٹ.
اس کی ڈول میننگ ہے اس کے کہ ایک تو ٹاول بہت ضروری ہے، اور دوسرا ہمارا یہ والا جو ٹاول جس میں یہ اسپیسیفک کریکٹرسٹکس ہوں، یہ ضروری ہے. ہم اس کے دماغ میں ہم اویئرنیس لا کے اس کو بٹھا رہے ہیں، اس کو شروع کر رہے ہیں اس کے دماغ میں بٹھانا اپنے کسٹمر کے. اچھا پھر اس میں جو ہے نا نیکسٹ اس میں جو پرابلم آتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ بچوں کی اسکن ہوتی ہے بڑی کیا کہنا چاہیے، سافٹ ہوتی ہے، بڑی جینٹل ہوتی ہے، بڑی ریش پرون ہوتی ہے. تھوڑا سا ڈرٹی ہو کپڑے تو جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں نا وہ فوری طور پہ ریش پکڑ لیتے ہیں ان کی اسکن جو ہے. اور اسٹفنس تو آپ کو پتہ ہے کہ نئی اسکن کے اگینسٹ جاتی ہی نہیں. تو اب اس طرح سے نا آپ بیسیکلی میسج ڈلیور کر رہے ہیں کہ جی آپ ریگولر واشنگ فیس ٹو میک دم اسٹیف. کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان میں اسٹفنس نہیں پیدا ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ آپ ریگولر واش کریں، ان لمیٹیڈ جتنا مرضی اس کو واش کریں گھبرائے بغیر کہ جی یہ ویئر آؤٹ ہو جائیں گے. اب اس طرح یعنی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اویئرنیس کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیزائر لے کے آ رہے ہیں. جیسے اب یہ تیسری جو بلٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں اس میں ڈیزائر آپ کیسے لے کے آ رہے ہیں. این ایکسٹینشن آف یور مدرلی وارمتھ یو کین کمپلیٹلی ڈپینڈ آن. اب ڈیزائر پیدا کر رہے ہیں آپ اس کے اندر. دیکھیں آئیڈا جو ہوتا ہے اویئرنیس، انٹرسٹ، ڈیزائر اور ایکشن. اور اب وہ ڈیزائر کی بات ہوگی. اب نیچے اینڈ پہ آ جائیں آخری بلٹ کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو یہ بالکل جو ہے نا کسی یوفوریا میں لے جاتی ہے آپ کی. ڈو ناٹ وری اباؤٹ واشنگ اینڈ ڈرائنگ ون کوئکلی کہ بھائی چھوڑو یہ جو مسئلہ مسائل ہوتے ہیں کہ ہم نے دو اس کے اندر رکھ دیے، ایک پہناؤ، ایک مطلب یوز کرو، اور ایک تمہارے پاس دھلا پڑا ہوگا. اور ساتھ میں ہم نے لکھا ہے کہ جی بندے نے لکھا ہے کہ so that you can watch your newly born grow into a toddler. Let them drag their favorite hooded baby towel around the house and have fun. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بیسیکلی ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جاؤ ٹرانسپورٹ کرو خود کو اور دیکھو، امیجن کرو، ویژولائز کرو اپنے بچوں کو، اس کی ڈیوریبلٹی کو بھی اس کی ٹاول کی، اور اپنے بچوں کو ہے فن کرتا ہوا بھی جب وین دے فال ان لو ود دا ٹاول فار اٹس سافٹنیس اینڈ اٹس بینگ ڈرائی آل دا ٹائم. تو بیسیکلی جو پوائنٹ ہے نا یہ ساری باتوں وہ یہ ہے کہ اس سارے نظام یہ جو بلٹس ہیں نا اس میں آپ A9 کو مسلسل ساتھ ساتھ ٹرین کرتے آ رہے ہیں، اور کنزیومر کو میسج اکراس کرتے آ رہے ہیں. دیکھیں اب اس میں دیکھیں ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی لارج سائز کہ کوئی انٹینٹ ڈھونڈنا چاہے اس کو مل جائے، کوئی بریدیبل ڈھونڈنا چاہے کوئی 30x30 سرچ کرے، کوئی کسی اور کی ورڈس کے انٹینٹ سے ضائع کرے، یا کوئی سائز کے لحاظ سے کرے، یا کوئی فنکشنالٹی کے لحاظ سے کرے کہ جی سوکس ان آل دا چل وہ ویٹ بیبی اسکن، کسی بھی لحاظ سے آپ کریں. اب یہ ہر لحاظ سے آپ کی نا انٹینٹس یہ 5 بلٹس میٹ کرتی ہیں. اب نیچے اس کے ڈسکرپشن ہو نہ ہو یہ آپ کی نا چیزیں یہاں پہ پوری کر رہی ہیں. اور میسج یعنی کہ بینیفٹ آف دا بینیفٹ جو ہے نا وہ پہلے 8-10 ورڈز میں ڈلیور کر رہی ہیں، اور اس کے بعد اپنے پروڈکٹ کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. اور پھر اینڈ میں جو کال ٹو ایکشن یا جو بھی اس بلٹ کی کال ٹو ایکشن ہے وہ ڈلیور کرتی ہیں. یعنی کہ اگر انہیں ڈیزائر ارائز کرانی ہے تو وہ ڈیزائر ارائز کرا رہی ہیں. اگر انہوں نے یوفورک ایک اس میں ویژولائزیشن میں لے کے جانا ہے یوزر اس کو کسٹمر کو تو وہاں لے کے جا رہی ہیں. یا جو مطلب ایک بندے کے مائنڈ میں چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا اب اس کی جو اب دوسری کو دیکھتے ہیں. بہت اچھا لکھا ہوا ہے یہ بھی، لیکن اس کے ساتھ کچھ پرابلمز ہیں. ان میں سب سے بیسک پرابلم یہ ہے کہ یہ A9 کو کنفیوز کر رہی ہیں بلٹس. دیکھیں کہیں آپ کو اس میں ملے گا بیمبو واش کلاتھس. بیمبو واش کلاتھ پروڈکٹ کیا ہے؟ ہوڈڈ بیبی ہوڈڈ ٹاول ہے، یہ ہے پروڈکٹ. ٹھیک ہے. اب اس میں وہ کہہ رہا ہے جی اس کا کمپیریزن ایپلز ود اورنجز کہ جی ان لائک ادر لو کوالٹی بیمبو واش کلوتھس. اب وہ واش کلوتھ تو یہ ہے ہی نہیں، واش کلوتھ تو از سم تھنگ ڈفرینٹ. بیمبو یہ ہے نہیں، یہ تو کاٹن ہے. اچھا پھر کیا ہے اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ اسی طرح اگر آپ چلتے جائیں نا اس کو مسلسل چلتے جائیں تو آپ کو اسی طرح کی چیزیں ملیں گی جو کہیں بھی نا کنسولیڈیٹ نہیں کرتی اور A9 کو بھی کنفیوز ہی رکھتی ہیں مسلسل کہ میں کس طرف جاؤں یا میں کدھر شو کروں. اگر میں آٹو کیمپین چلا رہا ہوں تو اس میں یہ بیمبو واش کلاتھس کو کروں
یا میں بیبی باتھ ٹاول کو کروں یا میں صرف باتھ ٹاول کو کروں، مسلسل اس کے ساتھ یہی پرابلم آ رہا ہے، نہ اس کو جو ہے نا 100% کہیں سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جی یہ مٹیریل کیا ہے، 100% کہیں بھی نہیں اس کو ایکسپلین ہوا ہوا۔ اب اس کو ذرا تسلی سے بیٹھ کے دیکھیں، وہ کیا ہے یہ نا بیسیکلی کنزیومر جو آپ کا کسٹمر ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس میں چیزیں ڈالنے کے لیے تو ضرور لکھی گئی ہے، لیکن A9 کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم ہیں سیلرز، ہمارا کام ہوتا ہے بھائی بیلنس، پیسے بچانے والا کانٹینٹ لکھا ہونا چاہیے اور پیسے کمانے والا کانٹینٹ ہونا چاہیے۔ بچانے والا کیسے کہ جب آپ ایڈورٹائز کر رہے ہوں، رینک کرا رہے ہوں، ریلیونسی پروو کرا رہے ہوں تو وہ کوئکلی ہو جائے، ہمیں ایکسٹرا پیسہ نہ لگانا پڑے، کوئی ویسٹ فل اسپینڈ نہ ہو، اور میسج ڈلیور کرے وہ جو ہم ڈلیور کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے ڈلیور کرنا چاہتے ہیں کسٹمر کو تاکہ وہ کنورٹ ہو۔ یہ اس کا بیلنس نہیں ہے نا اگر آپ کے کانٹینٹ میں لسٹنگ کے، یا آپ اس کو بتا نہیں رہے، اس کے پین پوائنٹس کو ایڈریس نہیں کر رہے، جو اس کے کنسرن ہوتے ہیں اس کے آنسرز نہیں دے رہے سارے کے سارے، اس طریقے سے کہ وہ آپ A9 کو بھی ساتھ ٹرین کر رہے ہیں، A9 کو بھی بتا رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی پروڈکٹ کیا ہے، کس طرح کا ہے، کہ کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے اسپیسیفیکیشنس کیا ہیں، اس کا مٹیریل کیا ہے، یہ ساری چیزیں بھی، اور ساتھ میں آپ یہ میسج بھی ڈلیور کر رہے ہیں کنزیومر کو کہ بھائی یہی وہ پروڈکٹ ہے جو تم دیکھنا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو، اور یہی تم نے لینا ہے۔ اس کے اندر ایموشنز جب تک آپ نہیں نا پیدا کریں گے کنزیومر کے اندر، کسٹمر کے اندر، کنورٹ نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بتا دوں، کنورٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن ساتھ میں ہم ہیں سیلر، ہم جب یعنی کہ ہم وی اے کے طور پہ کام کر رہے ہوں یا ایز اے سیلر کام کر رہے ہوں، ہمارا جو سب سے بڑا کنسرن، جو پہلا کنسرن ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے ہر انسان سیلفش ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے پیسے بچیں، سب سے پہلے میں ایسا کانٹینٹ ہو جو میرے پیسے یہ بچے، اب بچا کے بھی دے اور کما کے بھی دے۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ نارملی لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو وہ پیسے بچانے پہ لگ جاتے ہیں، سارے ٹھونس دیتے ہیں اس کے اندر کی ورڈ ٹکا کے، اور یا پھر جو ہے وہ کنورٹ کرانے پہ لگ جاتے ہیں، پیسے کا دیکھتے ہی نہیں کہ جو پیچھے پیسہ لگے گا اس کو دیکھتے ہی نہیں۔ اب ہم جو ہوتے ہیں نا، جو یعنی کہ پروفیشنل سیلرز جو ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بیسیکلی ایک طرف سے پیسہ بچاتے ہیں ریلیونسی کو پروو کرا کے، A9 کو پراپرلی ٹرین کرا کے، جہاں پہ صرف انہی چیزوں کے اوپر اس کے ایڈ شو ہوں، جہاں مرضی چلے جائیں آپ، آٹو میں چلے جائیں، مینول میں چلے جائیں، ایسنٹ ٹارگیٹنگ میں چلے جائیں، جو کچھ ہو، کیونکہ آئٹم ٹو آئٹم کولابریشن بھی یہیں سے آنی ہے اگر آپ نے ایگزیکٹلی وہ کیا ہوگا۔ اور جو ہے نا جو انٹینٹ سرچ ہو رہی ہوتی ہے کسٹمر کے ساتھ میچ کر رہی ہوتی ہے، اس کی ریکمنڈیشن جو جاری ہوتی ہیں وہ بھی اسی مٹیریل سے جاری ہوتی ہیں جہاں آپ A9 کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آئٹم ٹو آئٹم کلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے بلڈ ہو رہی ہوتی ہے A9 میں، بیک اینڈ پہ۔ تو یہ ساری جو اس بحث کا مقصد ہے نا، وہ یہ ہے کہ بولٹس، ٹائٹل، ڈسکرپشن، بیک اینڈ، ان کو ایک زبان بولنی چاہیے، میسج ایک ڈلیور کرنا چاہیے، یک جان دو قالب جو ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کا ہونا چاہیے ایک چیز۔ اور اس کو A9 کو ٹرین کرنا ضروری ہے۔ کوئی صاحب آتے ہیں جی میں لمبی کہانیاں نہیں سننا چاہتا، او بھائی آپ لمبی کہانیاں نہ سنیں، لیکن آپ سمجھیں کہ لمبی کہانیوں کے پیچھے مقاصد کیا ہیں۔ دوسرے صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سینٹینس اسٹرکچر جو ہے نا وہ اوپر والے کا ہے، ان کو سمجھ آتی ہے بات کی کہ یہ 10-12 الفاظ سے اوپر سینٹینس اسٹرکچر نہیں ہونا چاہیے۔ اب کچھ ایسے پروڈکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ یہ بیبی کیٹیگری کا پروڈکٹ ہے، اس کے اندر نا آپ کو ایموشنس کے اوپر کھیلنا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو پروفیشنل پروڈکٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم 100 بائٹ سے زیادہ کی بلٹ نہیں لکھتے، اور اس میں ہم بات کسی اور طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن جہاں ایموشنز لانے ہو نا اپنے بیچ میں، جو پروڈکٹ ایموشنلی جس کے ساتھ اٹیچ ہو کسٹمر، اس کے لیے ٹون کچھ اور ہوتی ہے، اس لیے اس کی بلٹ لمبی ہوتی ہیں، اس کی بلٹ لمبی کرنی پڑتی ہیں اس میسج کو پراپرلی ڈلیور کرنے کے لیے، وہ 100 بائٹس میں ڈلیور نہیں ہوتی۔ تو مقصد یہ چھوٹا سیشن کرنے کا یہ ہے کہ میرے خیال میں نا ہم سب کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے
سیشنز کو جو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی بھائی لسٹنگ نہیں ہوگی نا صحیح طرح سے لکھی ہوئی، آئی کین گارنٹی یو کہ آپ پیسہ ضائع کریں گے رینکنگ میں، پی پی سی میں، اسٹیبل نہیں ہوں گے کبھی بھی، مسلسل ضائع کرنا پڑے گا آپ کو پیسہ. اور دوسرا کنورژن کو میکسیمائز، میں نے کل پرسوں ایک پوسٹ ڈالی تھی کہ 3 چیزیں ہیں امیزون ہیں، 3 چیزیں صرف: ٹریفک، سیلز، ریویوز. یہ 3 چیزیں پورا امیزون بناتی ہیں. اگر یہ 3 چیزیں نہیں آپ کر سکتے نا، ٹریفک کہاں سے آتی ہے؟ کی ورڈ سے آتی ہے، ریلیونسی سے آتی ہے، ریلیونسی پروو کرنے سے آتی ہے، انٹینٹ کو میچ کرنے سے آتی ہے. جو سرچ کر رہا ہو بندہ، جس چیز کے لیے سرچ کر رہا ہو، پن پوائنٹ ایکوریسی ہونی چاہیے اس کے اندر، وہاں سے آتی ہے ٹریفک، جو کنورٹنگ ٹریفک ہوتی ہے، سیلز دیتی ہے آپ کو. باقی ویسے ٹریفک آپ جتنی مرضی لیں، میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں ابھی سمپل ٹاول لکھ دیتا ہوں ایک کہیں پہ، یا باس ٹاول صرف رکھ دیتا ہوں، دیکھیں ٹریفک آتی ہے اسی لسٹ کے اوپر، اندھے وار امپریشن آئیں گے، کیونکہ باس ٹاول از اے ہیوج کی ورڈ. لیکن وہ بیبی ہوڈڈ ٹاول یا بیبی ہوڈڈ باس ٹاول نہیں ہے، وہ باس ٹاول ہے. وہ اسکیلنگ کی ورڈ ہے، لیکن وہ انٹینٹ کا کی ورڈ نہیں ہے. آپ لسٹ کو پروو کرانے جا رہے ہیں، ریلیونسی اسٹارٹ کر رہے ہیں، چیزوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آڈٹ کے بعد، تو آپ کو پورا فوکس ریلیونسی کے اوپر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے چیز، پہلی چیز تو یہ سب سے امپورٹنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ صرف ٹریفک کو ہم نے چاٹنا ہے. اگر اس ٹریفک آئے اور وہ ہم باؤنس کر جائیں، وہاں سے ہمارا باؤنس ریٹ، ہماری ناک کرے، ہماری لسٹنگ کے اوپر سیشن لگائے اور اس کے بعد ناک کر دیں کیونکہ اس کی انٹینٹ نہیں میچ ہو رہی. وہ لینے تو آیا تھا بیبی ہوڈڈ ٹاول اور میں نے بار ٹاول ڈالے میں ہر طرف، یا میں نے بیمبو واش کلاتھز ڈالے میں، تو وہ تو بھاگ جائے گا. وہ تو لینے کچھ اور آیا. واش کلاتھ ایک اور چیز ہوتی ہے. واش کلاتھ ہوتا ہے بچوں کو نہلانے کے لیے جو کپڑا استعمال ہوتا ہے، وہ واش کلاتھ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ جو بچوں کے لیے وہ سبی کی جگہ استعمال کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے. اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ کوئی تعلق نہیں ہے نا. تو یہ چیزیں، یہ دس از ویری امپورٹنٹ. وہ اس لیے کہ اس کا کی ورڈ کا والیوم بڑا ہے، اس کا بیمبو واش کلاتھ کی ورڈ کا والیوم بڑا ہے. آپ نے بیچ میں ڈال دینا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں کرنا، ورنہ پیسہ ضائع کریں گے، اسٹیبل نہیں ہوں گے کبھی بھی. A9 کنفیوز ہی رہے گا، ہسٹری بلڈ نہیں ہوگی ان چیزوں کے اوپر جہاں آپ نے کنورژن کی ہسٹری بلڈ کرنی ہے. کبھی بھی ایک کاسٹ ڈاؤن نہیں ہوگی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. جب ریزلٹس آئیں، کنورژن ہسٹری بڑھتی جاتی ہے، لائکلیہڈ بڑھتا جاتا ہے، تو نیچے آتی جاتی ہے آپ کی ایک کاز مسلسل. آپ کو ایکسٹرنل ٹریفک کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں ہمارے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم رو پیٹ رہے ہوتے ہیں. روز ایک بندہ اٹھ کے آتا ہے، وہاں ایک ٹاپک ڈال دیتا ہے جی میرے کلائنٹ کا پروڈکٹ جو ہے نا وہ رینک نہیں ہو رہا، وہ اسٹیبل نہیں ہے، یا وہ غائب ہو جاتا ہے، یا وہ ملتا نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ اس پہ کنورژن ہسٹری اتنی امپریسنگ نہیں ہے. A9 کے لیے A9 جب دل کرتا ہے اس کو تھروٹل کر دیتا اٹھا کے، مین کی ورڈ کے اوپر بھی تھروٹل کر دے گا، کیونکہ اس کو وہ کہے گا جی مجھے یہاں سے پیسہ نہیں ملنا، اس نے کنورٹ نہیں ہونا. کیونکہ یہ تو لوگ اس کے اوپر آتے ہیں، کوئی واش کلاتھ کے نام سے آتا ہے، کوئی باتھ ٹاول کے نام سے آتا ہے، اور وہ باؤنس کر جاتے ہیں. بچنا بچانا کچھ بھی نہیں. A9 یہ کہتا ہے امیزون کو بچنا کچھ نہیں، اس نے باؤنس کر دینا، کلک پڑ جائے گی ٹھیک ہے، لیکن اس نے کنورٹ نہیں ہونا. تو وہ تو ریلیونسی کی، اس کا تو کام ہے کسٹمر فوکسڈ، وہ تو کسٹمر obsessed ہے امیزون. اس نے تو وہ چیز ڈیلیور کرنی ہے پہلے اس میں اسٹیپ میں کسٹمر کو، جس پہ وہ کنورٹ ہونے کا لائکلیہڈ سب سے زیادہ ہو. تو اس کے لیے آپ کو کنورژن ہسٹری چاہیے ہوتی ہے کہ امپریسو قسم کی. وہ کیسے بلڈ ہوتی ہے؟ وہ ایسے بلڈ ہوتی ہے جب ایک بالکل سنگولر آپ فل ریلیونٹ ٹاپک جو ہے اس کو پکڑ کے پوری طرح سے A9 کو بھی بتا دیں اور اپنے کسٹمر کو کنورٹ کرنے کے لیے بھی آپٹیمائز کر دیں. پھر دیکھیں آپ کی کنورژن کیسے ہوتی ہے، آپ کی ایک کاز کیسے نیچے جاتی ہے. پھر آپ بھول جائیں گے
یہ ساری باہر کی ایکسٹرنل ٹریفک ہے ٹروفک کو بھی، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، کیونکہ امیزون کے اوپر جتنی ٹریفک ہے نا، اگر آپ اس کو قابو کرنا سیکھ لیں نا، تو باہر سے آپ لائیں گے، پیسے لگانے پڑیں گے، کبھی انفلوئنسر کو دینے پڑیں گے، کبھی فیس بک کو، کبھی انسٹاگرام کو، کبھی پنٹریسٹ کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو. ہے کوئی شک نہیں کہ امیزون بڑا پسند کرتا ہے اس ٹریفک کو، لیکن بھائی پہلے جو اندر انٹرنل جو وہاں موجود ٹریفک ہے، یہ پتہ کیسے ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ کل رات میرا بیٹا جو ہے نا، وہ میرے سے ضد کر رہا تھا کہ بابا میرے پاس نا وہ یو ایچ یو گلو اسٹک ختم ہو گئی ہے، وہ لے دیں مجھے چل کے. تو میں اس وقت کام کر رہا تھا، کوئی کہیں کسی کے ساتھ مصروف تھا، چیٹ کر رہا تھا اس وقت کسی کے ساتھ. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا آپ کے پاس یو ایچ یو تھی اسٹیک، وہ کدھر گئی؟ اس نے کہا جی وہ پڑی ہے لیکن وہ تھوڑی ہے، اٹ از اباؤٹ ٹو فنش. میں نے اس کو کہا بیٹا جو گھر میں چیز پہلے پڑی ہوتی ہے نا، پہلے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، وہ پھر جاتے ہیں باہر، اگر ضرورت پڑے تو باہر سے جا کے خرید لیتے ہیں، اور اگر ضرورت نہ ہو تو باہر نہیں جانا، وہ ضرورت ہی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے باہر جانے کی. میں ویسے بھی آج کل تھوڑا فنیکی ہوں، کانشیس ہوں کووڈ کے حوالے سے، تو لیکن اس کے باوجود بھی اگر کامن سینس کی بھی بات یہ ہے، تو اسی طرح سے امیزون ہے. امیزون جو ہے نا ایک قسم سے آپ کا گھر ہے، وہاں پہ ٹریفک پھر رہی ہے، آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے آپٹیمم، اور باہر تانک جھانک کر رہے ہیں. پیٹرول لگا کے جائیں گے، کووڈ کا خطرہ بھی رہے گا. ہیں جی، وہ کووڈ ہے نا، وہ جو آج کل سپر یو آر ایل کی پینلٹی پڑ رہی ہے، وہ امیزون کا کووڈ ہے. تو خیر اینی ہاؤ، مقصد کہنے کا یہ ساری بحث کرنے کا اتنی بڑی اور ایکسپلینیشن دینے کا، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ہر فن مولا یا ہم سے بہتر کاپی رائٹر کوئی نہیں ہے. یہ میری ٹیم نے لکھی ہوئی ہیں بلٹس، بڑی اچھی لکھی ہیں. اس میں کچھ چینجز تھیں وہ میں نے کروائی ہیں، بالکل کروائی ہیں میں کرواتا ہوں ہمیشہ. میں 4-6 ریویژنز ہوتی ہیں بلٹس کی میری ٹیم کے پاس ہے. لیکن کیا ہے بات، جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کرنا، ہمارا آبجیکٹ دیکھیں، ریزلٹ ڈریون ہونے کے لیے آپ کو سسٹمز ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں. سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو مائنڈس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ سسٹمز کی ضرورت ہے، یا کسی ایک رول کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. وہ جب تک آپ ان مائنڈس کو ٹرین نہیں کریں گے نا، وہ مائنڈز اس طرح کا رزلٹ آپ کو لانے کے لیے ایفرٹ بھی پوٹ ان نہیں کریں گے. ابھی آپ کو اپنے مائنڈس کو ٹرین کرنا ہے کہ جی ہم نے رزلٹ جو لانا ہے اس کے لیے کیا رولز فالو کرنے ہیں. یہ ہے، یہاں سے سٹارٹ ہونا ہے. جب آپ اس کو ٹرین کر لیں گے تو آپ کی سوچ بدل جائے گی. ٹرسٹ میں آپ کی سوچ بدل جائے گی. جب آپ بلٹ لکھنے بیٹھیں گے نا، تو آپ کی بلٹ لکھنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا. جب آپ ڈسکرپشن لکھنے بیٹھیں گے، آپ کا ڈسکرپشن لکھنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا. جب ٹائٹل لکھنے بیٹھیں گے اس کا طریقہ بالکل بدل جائے گا، کیونکہ آپ رزلٹ ڈریون ہوں گے، اور آپ کے مائنڈ میں ہوگا رزلٹ کیا ہے. A9 کی ریلیونسی بھی پروو کرانی ہے آپ نے، کم پیسے یعنی کہ وہاں سے پیسے بچا کے دینے ہیں کسٹمر کو یا اپنے کلائنٹ کو یا خود کو، اور دوسرا کنورژن کرانی ہے، پروفٹ میکسیمائز کرانا ہے، ریونیوز بڑھانے ہیں. تو اس کو اس طریقے سے لکھیں گے کہ میسج وہ آپ بیلنس خود بخود یو ول اسٹارٹ ہٹنگ دا بیلنس پوائنٹ ریگولرلی ونس یو اسٹارٹ ٹریننگ یور برین. لیکن اگر آپ یہ ہیں کہ اگر ابھی تک آپ ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ جی ٹریفک سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کم ٹریفک ہو بھلے، لیکن وہ کنورٹ ہونے والی ٹریفک آئے آپ کی لسٹ کے اوپر، تاکہ آپ کنورژن کی ہسٹری بلڈ ہو. آپ رینک کریں ہر چیز کے اوپر، آرگینکلی بھی اور پی پی سی کے اوپر بھی، فار دا ویری لو کاسٹ فرام دا انٹرنل ٹریفک دیٹ از دیئر اینڈ ریڈی ٹو بائی ود دیئر کریڈٹ کارڈز ان دیئر ہینڈ، ود دیئر موبائلس in their hand, with their thumbs on the add to cart buttons. وہ پہلے آپ باہر سے لائیں گے، فیچ کریں گے ان کو، گھیر گھور کے لائیں گے. جو یہاں پڑے ہیں بیچ میں اندر کھڑے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو تو پہلے ایڈریس کر لو بھائی میرے دوست. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو چیپ لانچز ہوتی ہیں نا، وہ اندر سے سٹارٹ ہوتی ہیں. وہ اس طریقے سے اندر سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اندر سے گھیر کے بندہ لے کے آئے، اس کو کنورٹ کرا دیا آپ نے، وہیں سے رہے ہیں ایسا ایسا رینک کیا، کنورژن ہسٹری بلڈ کی. ہاں پھر جب آئے بڑی گیم کے اندر، آپ بڑے پہلے آپ پونڈ میں تھے، پھر آپ پونڈ سے سوئمنگ پول میں آ گئے، سوئمنگ پول سے آپ دریا نہر میں چلے گئے، نہر سے آپ دریا میں، دریا سے آپ سمندر میں. ہاں پھر اپنی گیم آپ کرتے جائیں. پھر آپ کو ایکسٹرنل ٹریفک کی ضرورت بھی ہوگی، پھر آپ کو انفلوئنسز کی ضرورت بھی ہوگی، پھر آپ کو سوشل
لنکس کی بھی ضرورت ہوگی, ہر چیزوں کی ضرورت ہوگی پھر, کیونکہ آپ پھر بڑی گیم میں ہوں گے, آپ ٹاپ پہ آ جائیں گے, ٹاپ 10 سے لڑ رہے ہوں گے. جب تک آپ وہاں نہیں ہے تو نیچے کی سستی ٹریفک انجوائے کریں بھائی. شروع کے 5-7 دن ریلیونسی بنائیں, کنورژن ہسٹری بلڈ کریں, A9 کو ٹرین کر لیں کہ ہاں بھائی اب بس اس کے جیسے ہی یہاں تم نے دیکھا نا, تو اب یہ بیبی ٹاول کے اوپر بھی مجھے شو کرنا, ہوڈڈ نہ صرف دیکھو, اب بیبی ٹاول کے اوپر بھی لے جاؤ, کیونکہ وہاں بھی میری پاسبلٹی, کیونکہ یہاں میری کنورژن بہت اعلیٰ ہے, لوگ وہ کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے لوگ مائنڈ چینج کر لیں, ہوڈڈ کو چھوڑ دیں. مطلب وہ ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ ہوڈڈ نہیں لیں گے, لیکن جب وہ دیکھیں گے جناب یہ پروڈکٹ آپ نے, کیونکہ آپ کی پھر کاپی کا کام شروع ہوتا ہے, کاپی جو میسج ڈلیور کر رہی ہوتی ہے وہاں سے کاپی کنوینس کرتی ہے ان کو کہ جی اب وہ بیبی بار ٹاول جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بیبی ٹاول جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اس کو وہ ہوڈڈ میں کنورٹ کر دے, اس کو انٹینٹ بدل دے, وہاں پہ ریفائنمنٹ ڈال دے. ہم نے کہا نا کوئری ریفائنمنٹس ہوتی ہیں, تو کوئی ان کی کوئری ریفائنمنٹ کی بجائے ان کا مائنڈ ریفائن کر دے وہاں پہ, اور کنورٹ کر دے اپنی لسٹ کے اوپر. یہ کام آپ نے, یہ ایڈیشنل سیلز آپ کلیکٹ کرتے ہیں. تو دس از واٹ دس از آل اباؤٹ. تو پلیز پے اٹینشن. اگر آپ لوگ تو گروپ میں آ گئے ہیں اور عیاشی کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ایک کوئی مزیدار قسم کا تماشا لگا ہوا ہے, روز اس کو اٹینڈ کر لیتے ہیں, ٹائم گزار لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں, بھائی سیکھیں اس میں سے. خدا کی قسم یہ جو باتیں ہیں نا, یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اس کو ہمیں سیکھنے میں ہم نے اپنے بھی اور کلائنٹس کے بھی ہزاروں ڈالر اڑائے ہیں, ہزاروں ڈالر, یقین کریں, ہزاروں ڈالر. یہ ابھی ان کو دونوں بلیٹ کو, پچھلے بلیٹ کو اور یہ جو نئی بلیٹ ہے, ان کو ڈالیں ایک ایک کر کے, بے شک چینج کر کے ڈالیں, اور آپ اپنی نا کنورژن کو امپروو ہونے کے ڈیٹا اسٹڈی کرنا شروع کریں, تو آپ کو نا ڈیٹا بتائے گا, ڈیٹا کہ کیا فرق کیا ہوتا ہے کاپی میں. کہ جب ایک اچھی کوہیرنٹ کاپی لکھی ہوئی ہوتی ہے تو کنورژن کا ڈیٹا جو ہے وہ بتاتا ہے آپ کو وہاں سے میسج آتا ہے, اس کو وہاں سے اسٹڈی کرنے ہوتے ہیں رزلٹس آپ نے. تو یہ چیزیں نا ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ آپ کو تو بغیر پیسے لگے کوئی چیز ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں, بار بار سمجھانے کی کوشش کریں کہ یار یہ ہے گر, یہ ہیں وہ ٹیکس جن سے یہ سارے جو بڑے بڑے سیلرز ہیں نا, یہ بغیر پیسہ بڑا بڑا لگائے یہ پہنچ جاتے ہیں اوپر ٹاپ پہ دنوں میں, اور پھر وہاں بھی اسٹیبل بھی ہو جاتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں. اور جسے کہتے ہیں نا کہ انجوائے کرتے ہیں اسٹیبلٹی. اور باقی ہمارے جیسے جو نئے سیلرز ہوتے ہیں وہ بیچارے وہ بس ٹریفک کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, اور ریلیونسی اور ان چیزوں کے اوپر نہیں جاتے, یا وہ جو کسٹمر کے آنسرز ہیں وہ ڈلیور نہیں کر پاتے, یا کاپی ان کی کنونسنگ نہیں ہوتی, یا یونیفائڈ میسج نہیں جا رہا ہوتا جو کہ ایموشنل کو, یا جو جس طرح کی بھی آڈینس ہے اس کو اس سے کنیکٹ کر پا رہا ہو. جو نیو مامز ہوتی ہیں نا وہ ایموشنل ہوتی ہیں, بچوں کے لیے تو اسپیشلی, ہر ماں ویسے بھی کسی بھی عمر میں وہ ایموشنل ہوتی ہے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کو سمجھیں اور خدا کے واسطے اس کا استعمال کریں. اس کا استعمال کریں, اگر آپ کے پاس آپ یہ ہیں, آپ کے پاس کلائنٹ ہیں, تو آپ سمپلی جائیں اور ابھی جا کے بلٹس اس طرح کی لکھیں اس کی, اور ان کو نا ایک ایک بلٹ کر کے چینج کر کے اس کو ڈیٹا اس کی بزنس رپورٹس میں اسٹڈی کرنا شروع کریں. آپ کو پتہ چلے گا کیسے سیشنز میں تبدیلیاں آتی ہیں, کیسے یونٹ سیشن پرسنٹیج بدلتی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. پیشنٹ ہونا پڑتا ہے اس میں, ہفتے کا ڈیٹا اکٹھا کریں, پھر اس کے بعد چیزیں آپ دیکھیں وہ کیسے ہوتا ہے. اب وہ ایک بندہ ہے, اس کو ہم نے لکھ کے دیا, وہ اب کیا ہوتا ہے جب آپ لسٹ میں میجر ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں, اکٹھی بلٹ ساری بدل دیتے ہیں, یہ اکٹھا مطلب ری پوزیشن کر دیتے ہیں پورے پروڈکٹ کو, تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بار نا فوری طور پہ 2-3 دن کے لیے A9 ری ڈرا کرتا ہے اپنی ساری انرجی, یا اپنا انڈیکسنگ, یا اپنا جو کنٹیکچوئل ڈیٹا سیٹس ہوتا ہے اس کو, تو وہ 2-3 دن میں نا نیچے چلی جاتی ہے آپ کی کنورژن. شروع میں جب آپ میجر چینجز کرتے ہیں اس طرح کی پوری لسٹ کو آڈٹ کرنے کے بعد, تو لوگ نا وہ جو سیلر ہوتے ہیں نا وہ نارملی پریشان ہو جاتے ہیں. اگر آپ کا کلائنٹ ہو وہ, یا اگر آپ خود بھی ہوں تو پریشان ہو جاتے ہیں, وہ یہ کیا ہو گیا, رات تو 26 آرڈر آیا, آج 16 ہو گئے یا 12 ہو گئے, وہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو یار یہ نہیں صحیح لکھی ہوئی رضوان بھائی, یہ تو غلط ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کو آپ ایک ہفتہ دیں, جب اس کو ڈیٹا سیٹس کمپلیٹ ہوتا ہے نا, اس کے بعد اس کی پرفارمنس دیکھیں, پک اپ ہونا شروع ہوتی ہے. یہاں پہ اپنی گروپ کے اندر سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کی لسٹنگ پہ یہ کام ہوا ہے, اور وہ آپ کو اس بات کی گواہی دیں گے. وہ کیا ہوتا ہے, ہفتے کے بعد
وہ ایک دم پک اپ کرنا شروع ہوتی ہے لسٹ جب ڈیٹا سیٹ کلیکٹ ہو جاتا ہے, جب انٹینٹس میچ ہو رہی ہوتی ہیں, پیچھے پیچھے ڈیٹا سیٹ ایک ایمپل A9 کے پاس آ جاتا ہے نیا. اس کے بعد ایک کاز کے اوپر ٹھا کر کے ہتھوڑا پڑتا ہے, وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے, کنورژن بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ریلیونسی امپروو ہو جاتی ہے, ریزلٹس بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں, اور ڈیٹا بتا رہا ہوتا ہے, ڈیٹا بتاتا ہے, ہر چیز ڈیٹا بتاتا ہے. آپ اسکرین پہ کچھ نہیں دے, آپ کو اسکرین پہ صرف وہی آپ نے جو لکھ کے ریویژن ڈالی ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. ڈیٹا بتا رہا ہوتا ہے اپنے آپ, اپنے اندر سے, کہ جی ہاں یہ تبدیلی ہوئی ہے کوئی, اور اس کا یہ پلس ہے, یہ مائنس ہے, یہ پلس ہے, یہ مائنس ہے. ایک ویریبل کو ایک ٹائم پہ چھیڑے ہوں تو بالکل کلیئرلی وہ آپ کو پتہ لگ رہا تھا کہ میں نے رات فرض کریں ٹائٹل میں کوئی کی ورڈ ایڈ کیا یا سبٹریکٹ کیا, تو 7 دن کے بعد آپ اس کو ڈیٹا اٹھا 7 دن کا اسٹڈی کریں سیشن سوشنس کا, تو آپ اسی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ پازیٹیو تھا یا نیگیٹو تھا, آپ وہیں سے کریکشن کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹائٹل کے اندر تو شمیر میں بالکل ایڈوائز نہیں کرتا کہ ٹائٹل کو آسانی سے چھیڑنا چاہیے. میں اس کے اوپر میں نے پہلے بھی کہیں لکھا ہے کہ آپ کے 3-4 چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بزنس ڈیسیژن کے لیول رکھتی ہیں ان کو چینج کرنا. ایک ہوتا ہے مین امیج آپ کا, ایک آپ کا ٹائٹل, ایک آپ کی پرائس, اور ایک آپ کی برانڈ نیم. یہ 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے بعد جو 5ویں چیز امپورٹنٹ ہے, مطلب وہ سرچ ٹرمز وغیرہ کے ہم بعد میں بات کرتے ہیں, جو ایٹ دا فیس آف دا لسٹنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پہلی بلٹ. 5ویں نمبر پہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے جو پہلی بلٹ, جس میں آپ نے بیسیکلی ٹرین کرنا ہے یا امیزون کو ایکسپلین کرنا ہے کہ ایگزیکٹلی آپ کا پروڈکٹ کیا ہے. بالکل کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, رپورٹس دیکھ کے بالکل آپ کر سکتے ہیں. یہی آپٹیمائزیشن ہوتی ہے, یہ وہ جاری رہتی ہے عزیر ساتھ ساتھ, تو اسی طرح سے کام کرتی ہے. لیکن یہ چیزیں نا آپ دیکھیں, یہ باتوں سے کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا. یہ باتوں سے میں تو 6 مہینے سے لوگوں کو لیکچر سنا رہا ہوں یہاں پہ لسٹنگ آپٹیمائزیشن کی لسٹ لکھنی کیسے اور کرنی کیسے ہے, اور جب رات یہ پوسٹ ڈلی ہے اور اس کے بعد جب کمنٹس آئیں تو مجھے پتہ لگا کہ کسی کو پلے کچھ نہیں پڑا 6 مہینے میں, سب فارغ ہے, سب باتیں ہیں, صرف باتوں سے نہیں ہوتا کچھ بھی, کر کے دیکھنے سے, ڈیٹا اسٹڈی کرنے سے ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے ہینڈز آن. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی جو رضوان ظفر نے جو رات کو 6 گھنٹے بکواس بازی ایک کی, وہ اس میں واز دیٹ میننگ فل, اور ہی واز بلیبنگ اباؤٹ تھنگس کہ اس کو پتہ کسی بات کا ہے نہیں, اور اس نے کہہ دیا یہاں پہ سکھانے میں آ گیا, اور آتا اس کو پتہ نہیں, رزلٹ ڈلیور نہیں کر سکتا. میں جو کہتا کہ ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ آپ, ہمارا کام تھا رزلٹ ڈلیور کرنا ایز اے وی اے یا ایز اے سیلر, ایز اے بزنس ڈیسیژن میکر. تو اگر ہم وہ رزلٹ ڈلیور نہیں کر پا رہے تو ہم اس کو چینج کرتے ہیں, اس میں تبدیلیاں لے کے آتے ہیں. ہم اس کو ہٹ اینڈ ٹرائل ایک ہوتا ہے, وہ آپ یا تو وہ کرتے رہیں ساری زندگی بیٹھا ہوا, یا پھر ایک سسٹمیٹک وے میں چینجز کریں اور اس سے ڈیٹا وہ کریں. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک طریقہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جی کیسے چیزوں میں تبدیلی کرنی ہے, سسٹم کیسے ڈیولپ کرنا ہے, کیسے تبدیلی کرنی ہے, اور آئندہ کسی بھی لسٹ کے اوپر, اور اس کے ریزلٹس کیسے اسٹڈی کرنے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہٹ اینڈ ٹرائل بیٹھے کرتے رہیں آپ بلٹس کے ساتھ یا ٹائٹلس کے ساتھ. سسٹم سمجھیں کہ جی میں چینج کرتا ہوں, اس کے افیکٹ کہاں آتے ہیں, ان کو اسٹڈی کیسے کرنا ہے, ان کو ریڈ کیسے کرنا ہے, اور اس پہ واپس ڈیسیژن کیسے لینا ہے, اور پھر کیا تبدیلی کرنی ہے, اور کتنی تبدیلی کرنی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ نہیں کہ آپ اٹھا کے پوری لسٹ اٹھا کے پھینک دیں ایک بار کہ جی نہیں یہ تو آئی, میں نے اس کے اوپر $200-$500 لگایا, کنورٹ نہیں ہو رہی, چلو نئی لسٹ لے آؤ $200-$500 لگا کے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. آپ کو یہ بٹ بائی بٹ چیزوں کو جو ہے نا وہ امپروو کرنا ہوتا ہے, اور پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. اگر کہیں پرابلم ہے تو کس چیز کی کنورٹ ہونے سے یا چینج ہونے سے بہتر ہو جائے گی کنورژن. ٹھیک ہے جی, یہ ہے سارے نظام. میں نے کہا اس کے اوپر ایک بار پھر بول کے دیکھ لیتا ہوں, شاید کسی کے پلے کوئی چیز پڑ جائے. تو نہیں پڑے گی تو یار پھر ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں آپ کا. تو پھر آپ کریں گے یہ. بہرحال وہ چیزیں ہیں جو ہم نے بڑی مشکل سے سیکھی ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ جائیں, اس کو اپلائی کریں, امپلیمنٹ کریں, اور ون کریں, اور اپنا بھلا کریں. ہمیں دعائیں دیں, بس جھولی اٹھا کے ہمیں دعائیں دے دیں, ہمیں اتنی ہمارے لیے کافی. تو یہ ہے معاملہ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی.